अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाजरीन, कड़े एहतसाब की चली है रस्म कि कोई बड़ा बच ना पाए। मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज, फरियाल तालपुर की अदालतों में पेशियां और आज ही शहबाज शरीफ साहब के रिमांड में 14 दिन का इजाफा देखकर लगा कि दो बड़ी जमातों की लीडरशिप एहतसाबी शिकंजे में जकड़ी है। मगर संगीन गद्दारी के मुल्जिम के लिए इंसाफ की लगाम और कानून का चाबक लचकदार क्यों? अदालत में भारहा तलबी के बावजूद पेशी से इंकारी और अब वीडियो बयान की रिकॉर्डिंग से भी आ रही। ताज़ा कायम कमीशन अब दुबई जाकर 342 के तहत परवेज मुशर्रफ से बयान रिकॉर्ड कराएगा। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और शफाफियत के प्रचार के लिए नैब के इकदाम हौसला अफजा जरूर हैं अनडाउटेडली, मगर साफ पानी स्कैंडल में पेशी पर जब आशियाना स्कैंडल में साबिक वजीर आला को धर लिया जाएगा, जब सतई कॉलम की चंद लाइंस उठाकर नैब चेयरमैन एक पार्टी कायद पर 4.9 अरब डॉलर भारत मनी लॉन्ड्रिंग करने की रात गए प्रेस रिलीज जारी कर देंगे, तो जायज एहतसाब पर भी इंतकामी शकूक की परछाइयां पड़ेंगी। कानून और इनके फैसले बोलने से पहले और इल्जामात के सादिक आने से पहले जब वुज़रा की ज़बानें डाकुओं और चोरों के लफ्जी निश्तर बरसाएंगी, तो जनाबे वाला शफाफ एहतसाब से भी इंतकाम का धुआं उठता दिखाई देगा। नैब से मैं कहता हूं कि आपको कौन सी खुर्दबीन चाहिए। इस पंजाब असेंबली जो स्पीकर बन के बैठे हुए शख्स हैं, उन्होंने दोनों हाथों से पंजाब बैंक को लूटा है। भाई, क्या नैब की दूरबीन अलीम खान के कर्जों को ढूंढ नहीं सकती? एहतसाब बनी गाला से शुरू होना चाहिए। नैब के पीछे न्याजी है और कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ को धर लो, सबूत बाद में देखेंगे। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर नैब के पीछे मत छुपो न्याजी साहब, सियासी मैदान में आके मुकाबला करो। बेलगाम और अथरी अशाफिया पर एहतसाबी शिकंजा कसे जाने के सभी हामी कानून के सामने बिला इम्तियाज और गैर जानिबदाराना जवाबदेही से कोई चूक नहीं सकता कि शफाफ एहतसाब पर जब भी सियासी इंतकाम की उंगली उठेगी तो अवाम पूरी ना सही आधी मनी ट्रेल ही इस इंतकाम के मुंह पर मारने का मुतालबा जरूर करेगी। आमदन से जायद असासों और चौधरी लतीफ एंड सन्स का ठेका कासा डेवलपर्स को देने का जवाब मांगेगी। ठेका मनसूखी का 59 मिलियन रुपए का जुर्माना कौमी खजाने से भरने का हिसाब भी चुकता करेगी। लेकिन अगर नीचा दिखाने और 10 बाय 10 के कमरे में रिमांड लेने और 10 साल कैद की सजा के तयन के बावजूद कानून की पुरपेच राहदारियों से बड़े मियां साहब के लिए रिहाई का दरवाजा खुल सकता है। बरसों की तहकीकात और वक्त के ज़िया के बाद जनाब जरदारी साहब तमाम रेफरेंसेस से बरीउल ज़िम्मा हो सकते हैं और बाबरवान नंदीपुर रेफरेंस पर ओहदे से मुस्ताफी होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं होते, तो जनाबे वाला एतराज़ात भी उठेंगे और सियासी इंतकाम का जवाज भी घड़ा जाएगा। एहतसाब की दो धारी तलवार चलती रहनी चाहिए, लेकिन एक तरफा नहीं कि जो अगर चले तो सिर्फ इज्जत और तकरीम की रस्सी ही ना जले, बल्कि करप्शन, बदउनवानी, मनी लॉन्ड्रिंग और संगीन गद्दारी करने वालों के सारे कस्बल भी निकल जाने चाहिए। इसी हवाले से आज बात करेंगे। सदाकत अब्बासी साहब PTI से हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है राना अफजल साहब PMLN की जानिब से और सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब। We're going to very short break. Stay with us on News Eye. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। एक दफ़ा फिर तारुफ करवाई देती हूँ। राना अफजल साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, मज़हर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम। सदाकत अब्बासी साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करूँगी। फरमाइएगा कि ये नैब के पीछे न्याजी है, ये एक अब नया स्लोगन बनने जा रहा है मुझे लगता है। ये तासुर जो है ये क्यों ज़ोर पकड़ता चला जा रहा है, इसमें वज़न लगता है आता चला जा रहा है। आज भी आपने देखा शहबाज शरीफ साहब की मज़ीद और 14 दिन की रिमांड का भी अप्रूवल मिल गया। 10 बाय 10 सेल के बड़े चर्चे हैं। कल वो नेशनल असेंबली में भी आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स पहले ये न्याजी की नैब, सेकेंडली सर आज जो पंजाब असेंबली के बाहर जो हंगामा हुआ है और अंदर जो हंगामा हुआ है, आप कैसे अवॉइड करेंगे कल नेशनल असेंबली में? उंगली उठाएंगे तो आखिरी जो 10 साल जिसमें दुनिया ने बहुत तरक्की की, आपकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई, दुनिया बहुत आगे चली गई और हमारे जो 2 टेन्योर के इक़्तिदार वाले लोग थे उन्होंने शायद उनकी सोच वही पुलों तक और अंडरपासेस तक रही। कौम को कौम बनाने में जिन इदारों ने आगे लेके जाना था वो नहीं बने। एक तो ये बात तय है। हमजा साहब को अपने वाले साहब का बहुत दुख है, वो किसी भी शख्स को होता है, उनके वाले साहब जेल चले गए, हमें उनके इस बात से हमदर्दी है। लेकिन ये नैरेटिव बनाना कि शायद किसी को विक्टिमाइज किया जा रहा है। आपने और मैंने पिछले 30 साल इनके करप्शन के केसेस की बातें सुनी हुई हैं, चाहे पीपल्स पार्टी ने इनके बारे में कही या इन्होंने पीपल्स पार्टी के बारे में कही। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी इदारे, इंटरनेशनल मीडिया इनको हाई प्रोफाइल
کرپشن میں انوالو کہتا رہا اور سنتے رہے. جتنے بھی کیسز ہیں کوئی بھی بے بنیاد ایسے اٹھا کے الزام لگا کے کوئی کیس نہیں بنا. سارے کیسز وہ ہیں جو ان دونوں کے جمہوری دوروں کے بنے ہوئے ہیں. سارے ادارے وہ ہیں جو حمزہ صاحب کے تایا جان نے اور والد صاحب نے اپنی ویژن سے بنائے. تو آج وہ ادارے سب کو لٹکاتے رہے, سب کو یہ کرتے رہے, یہی سیل بنے رہے, اپنی ویژن سے برقرار رکھے, کیونکہ نیب تو چلے مشرف کی باقیت سے. اب جب ان کی باری آئی ہے تو اب آپ کے ٹی وی والوں کے بھی تجزیے بڑے اچھے آنا شروع ہو گئے اور ان کو بھی بڑی تکلیف ہونا شروع ہوگی. تو میں کہتا ہوں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو دیکھا یہ نیب کی نیازی کی نیب نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ تو بے بنیاد سی بات ہے نا. ان کو والد صاحب کا دکھ ہے, وہ مجھے اس کا احساس ہے, لیکن کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ نیب کا چیئرمین نیازی صاحب نے لگایا, عمران صاحب نے لگایا؟ اچھا, کہیں نہ کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا بس چلے تو 50 بندے نیب میں اور ڈال دوں, میرا بس چلے تو یہ اور تیز ہو جائے, ان کا ملنا نیب کے چیئرمین سے مجھے شکلیں یاد ہیں, اس طرح کے بیانات, تو یہ یو تھنک کہ یہ دے ایڈ ٹو دس؟ دیکھیں عمران خان صاحب کو شاید یہ پتا ہے کہ قوم نے ان کو کیوں ووٹ دیا. قوم ان سے بے لاگ احتساب چاہتی ہے. قوم چاہتی ہے کہ 6000 ارب سے اگر پوری 60 سالوں میں قوم نے 6000 ارب کا قرضہ لیا اور اگلے 10 سالوں میں اگر 30,000 ہو گیا تو اس نے پاکستان میں ترقی نظر نہیں آ رہی. روڈ پہ اور ایک عام آدمی انفراسٹرکچر, اچھا مجھے اگر اجازت دیں تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ صرف ایک جملہ بولو, 5 گنا بڑا ہوا نظر نہیں آ رہا جتنے قرضے بڑھے. تو قوم عمران خان کو یہ پتا ہے کہ قوم ان سے بے لاگ احتساب چاہتی ہے. جب وہ جملہ بولتے ہیں اس کو اپنی ذمہ داری بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے نیب کے قوانین اور احتساب کے قوانین کو ٹھیک کرنا ہے اور ادارے ٹھیک کرنا ہے. یہ میں چاہوں گی آج پنجاب اسمبلی میں جو ہوا ہے وہ بھی ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے, لیکن رانا افضل صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے اپنے خلاف ہیلی کاپٹر کیس, پرویز خٹب کے خلاف معلم جبہ کیس, آپ کے نندی پور کا کیس بابر اوان کے خلاف, علیم خان کے خلاف اپنا کیس, تو اور یہ کیسز جس کے اوپر اریسٹ بھی کیا گیا ہے, یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ابھی ان کی حکومت آنے سے پہلے اس کا آغاز ہو چکا ہوا تھا. سو یہ نیازی کی نیب. اینڈ ٹو بگن وتھ سر, آپ لوگوں نے تو بہت بڑے بلند باغ دعوے کیے تھے کہ پیٹ پھاڑ کے دولت لائیں گے, زرداری کی کرپشن بے نقاب کریں گے. آپ نے کچھ نہیں کیا. کوئی ریفرنس جو ہے اس کو ریفرنس تو چلے آپ کے دور کے اندر بند ہی ہوئے, مزید اگر آپ کہتے ہیں کھلے نہیں تو ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی, مگر بند ہوئے, کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچے, جو ریکارڈز تھے, ڈاکیومنٹس تھے, وہ مزید جلے. تو آپ نے اپنے وعدے سے وفا نہیں کی, اپنے پرومسز پہ ڈیلیور نہیں کیا, مگر یو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل رائٹ ناؤ فار این اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو ان دا کنٹری. دیکھیں ابھی عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پرانے دور کے کیسز ہیں, یہ جو کمپنیز کے کیسز ہیں, وہ یہ جو صاف پانی کا پروجیکٹ ہے, یہ تو ان کے ابھی نئے کیس, یہ 56 کمپنیز کے جو کیسز ہیں, یہ تو ابھی ریسنٹ پچھلے 1-1.5 سال کے کیسز ہیں. اور جب سے دیکھیں پاکستان کی معیشت جو برباد ہونا شروع ہوئی ہے, وہ جب سے 2017 میں نواز شریف صاحب کو امپلیکیٹ کیا, اس کے بعد پوری جو اکنامی آپ کی انڈسٹری ہے, آپ کا بزنس ہے, آپ کا ٹریڈ ہے, انہوں نے دیکھا کہ اب پاکستان ایک نئی نان بزنس ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے, جو کہ احتساب ہوگا اور اس کی وجہ سے یہاں پہ دنگا فساد ہوگا. اور وہ آج منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے. اور ان کے جو بیانات ہیں کہ ہم ابھی 50 لوگ اور ایڈ کریں گے, فلانا ایڈ کریں گے, ان کو اپنی معیشت کے اوپر توجہ دینی چاہیے تھی. یا آ کے نیب کام کرتا, اس پہ کریں گے بات سر. یہ بجلی کے بلوں میں بھی 4 روپے کا اضافہ, پاور پلانٹس کے اوپر بھی آڈٹ کا ان کا فیصلہ, اس پہ کریں گے. پر پہلے میرے سوال کا جواب دیں. آپ نے تو وعدوں سے وفا نہیں کیا, آپ نے ان کو ڈیلیور نہیں کیا اپون دیم. زرداری صاحب کا کوئی ریفرنس جو ہے وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچا, بلکہ وہ بری الزمہ ہوئے. پیٹ پھاڑنا دور کی بات, کوئی کرپشن بے نقاب نہیں کی گئی. سو اگر کسی کے دور میں جو ویسے جس کا نعرہ احتساب ہے, ادھر احتساب کا ایک آٹونومس باڈی, انڈیپینڈنٹ باڈی اگر چل رہی ہے, تو آپ نیازی کا نیب کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے زمانے میں جو نیب تھا وہ بھی ایک فوجی افسر اس کو کمانڈ کر رہا تھا, اور پیچھے سے وہ آ رہا تھا. پھر ابھی ایک جج صاحب آ گئے ہیں, ہم نے انٹرفیئر نہیں کیا. تو نہیں کر رہا تو بہتر تھا. دیکھیں ہم نیب کو آٹونومس ہم نے چنا ہے. ہاں ابھی تو دیکھیں نیب کے چیئرمین جا کے ملے, عمران خان کو ملے, اور پھر ان کے بیانات, ان کا جو وہ منسٹر ہے فواد, اس کے بیانات, ان کے چوہان کے بیانات, وہ سارے انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ, اور وہ پہلے سے پریڈکشنز کرتے ہیں کہ کل یہ ہوگا. قمر زمان چودھری کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کیا کیا کہا گیا آپ کو یاد ہے؟ یہ والا نیب کے چیئرمین بھی آپ ہی نے لگائے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے.
ہم نے اکیلوں نے نہیں لگائے، اپوزیشن جو تھی اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی اور پی ٹی آئی کی مشاورت تھی ان کو لگانے میں. یہ اب اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نام ریفر کرتے سر. ایک بندہ سلیکٹ ہو گیا اور ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ کیوں سلیکٹ ہوئے، ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے کہ وہ کام کیسے کر رہے ہیں، لیکن ان کو ایک بیلنسڈ انصاف کرنا چاہیے. جن کیسز جو مجھے بتائیں، ایک ہی میری ڈیمانڈ ہے اسنیپ سے کہ جس تاریخ کو جون سا کیس رجسٹر ہوا اس کی آپ لسٹ شائع کریں اور پھر بتائیں کہ اگر آپ ایماندار ادارہ ہیں تو اس ڈیٹ کے مطابق آپ کیسز کو ہینڈل کر رہے ہیں یا آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ایک ادارے کی انٹیگریٹی. I would like to respond. اچھا pick and choose پہ ضرور respond کیجئے. Why is Babar Awan not in custody right now? Why is Pervez Khattak not in custody? Why is Azim Khan not in custody? مجھے یہ بتائیں جو قانون جس پہ یہ 10 سال انہوں نے حکومت کی دونوں پارٹیوں نے، کیا اس میں نیب کے چیئرمین کو یہ اختیار تھا یا نہیں تھا؟ میں تو بنیادی سوال کر رہا ہوں نا. اگر تو وہ پک اینڈ چوز اب کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے جو بھی نیب کا چیئرمین تھا، ذرا سن لیں، جو بھی نیب کا چیئرمین تھا وہ پک اینڈ چوز کرنے کا اس کے پاس اختیار تھا. اب بہت سارے لیگل پروسیڈنگ کو میں تو نہیں جانتا، لیکن بعض کیسز میں آپ کے پاس ثبوت ریڈی ہوتے ہیں، بعض میں لمبا پروسیس ہوتا ہے. تو یہ تو پھر سن لینا سر، سن لیں، یہ جو آپ کا کیا ایکیوزڈ ہے، یہ اس پہ تو نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ کہے کہ مجھے کب بلانا ہے. اس کی کوئی نہ کوئی سسٹم، کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہے، اور جو قانون آپ نے بنایا ہوا ہے اس کے مطابق نیب چیئرمین از دا بیسٹ پرسن. آپ گورنمنٹ ہے، پوچھیں نیب کا جو چیئرمین ہے، سن لینا سر، سن لینا، نیب کے چیئرمین از دا پرسن جس نے کون سا کیس کب چلانا ہے، اور اس کو اختیار آپ لوگوں نے دیا ہوا ہے. اپنی باری کیوں اپنی چیز. مظہر عباس صاحب، آپ نے آج دیکھا ہے کہ کیا ہنگامہ برپا ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں. یہ بتائیے کہ کل شہباز شریف صاحب کے پروڈکشن آرڈرز بھی جاری کر دیے گئے ہیں، کل وہ اسمبلی کا حصہ بنیں گے. کس طرح یہ انشور کیا جائے کہ وہی ہنگامہ اور یہی اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ رپیٹ نہ ہو؟ شکریہ مہر. دیکھیں اس کا ایک طریقہ تو بہت سمپل سا ہے کہ اسپیکر صبح سیشن سے پہلے تمام پارلیمانی پارٹی کے لیڈرز کو بلائیں، انکلوڈنگ شہباز شریف اگر ان کو اس وقت پیش کیا جاتا ہے، اور اسموتھ پروسیڈنگز کی بڑی حد تک ذمہ داری اسپیکر کے اوپر ہوتی ہے. اپوزیشن، گورنمنٹ اپوزیشن، پورا ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب آئیں گے، وہ ساری تقریر بھی کریں گے، اپوزیشن اس پہ تھوڑا سا احتجاج بھی کرے گی، لیکن احتجاج کا دائرہ جو ہے وہ آپ ڈٹرمنٹ کر سکتے ہیں، وہ بولنا چاہیں گے. تو طریقہ کار جو ہے وہ اسپیکر کے ہاتھ میں کہ اسپیکر اس چیز کو کس طریقے سے لے کے چلنا چاہیں گے. اپوزیشن ہمیشہ زیادہ بولتی ہے، گورنمنٹ ہمیشہ ایک ریسیونگ اینڈ پر ہوتی ہے. گورنمنٹ اگر اپوزیشن کے انداز میں بولنا شروع کر پیسیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے، گورنمنٹ اگر اپوزیشن کے انداز میں بولنا شروع کر دیتی ہے تو پینڈومونیم ہوتا ہے، تباہی ہوتی ہے، سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے. دیکھیے یہ ابھی جو دونوں رانا افضل صاحب اور باسی صاحب دونوں گفتگو کر رہے ہیں، دیکھیے نیب کو بنایا انہوں نے یا مشرف صاحب نے، اور اس سے پہلے احتساب بیورو تھا. یہ چیزیں پولیٹیسائز کیوں ہوتی ہیں؟ جب پولیٹیسائز اس وقت ہوتی ہیں کہ اگر نون کی گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی کے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون آ کے ان کے اوپر چارج لگانا شروع کر دیتی ہے، تو ہم ملزم سے پہلے مجرم ڈکلیئر کر دیتے ہیں. جب آپ پولیٹیکل ڈیبیٹس میں کیسز کو لے جاتے ہیں تو اس سے کیسز خراب ہوتے ہیں، اس سے ادارے کنٹروورشل ہوتے ہیں. جتنا کم بولیں آپ اتنا بہتر ہوتا ہے کیس کو اپنے منطقی انجام تک کے لیے. آپ دیکھیں کیا ہوا سینٹ تھا میں حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے فواد چودھری صاحب کا رویہ بھی، اور ماضی میں بھی مہر ماضی میں بھی دیکھیے، اگر یہ کس نے بڑھ کر یہ بات کی تھی ایز این انٹیریئر منسٹر چودھری نثار نے کہ جی دیکھیں اگر آپ نہیں کیے تو میں ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو ریلیز کر دوں گا. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں، یا اگر فواد چودھری صاحب اس طرح کی بات کریں گے، انفارمیشن منسٹر آپ گورنمنٹ اسپوکسمین ہوتے ہیں، آپ کو کیسز کے حوالے سے جب آپ اتنا ڈائریکٹلی اکیوز کرنا، چور ڈاکو سب چیزیں کہنا شروع کریں گے تو اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے، اس سے صرف کیس ڈیمیج ہوتا ہے.
آپ کلاسیکل ایگزامپل ماڈل ٹاؤن ہے. مگر مظہر صاحب مجھے ایک بات بتائیے, جو جماعت آج نیازی کی نیب کہہ رہی ہے, نیب کو, ایک اٹونومس انڈیپینڈنٹ باڈی کو, تو یہ پرانی بات نہیں ہے. جب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ چھاپے پڑے, فشریز پہ چھاپے پڑے, ڈاکٹر عاصم کو اٹھایا گیا, نیب جو ہے صوبے کے اندر ایکٹیو ہوا, صوبے نے احتجاج بھی کیا, تو تب پی ایم ایل این تو کہتی تھی نیب اٹونومس ہے, نیب انڈیپینڈنٹ ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے, تو تب پیپلز پارٹی سراپا احتجاج تھی. یہی پرابلم ہے اور اسی پرابلم کی وجہ سے یہ چیزیں وہ ہوئی ہیں. جو حمزہ شہباز صاحب بات کر رہے ہیں اس کا تو سمپل سا آنسر ان سے چاہیے مجھے, یا رانا افضل صاحب دے سکیں کہ کیا آپ کو روکا تھا مونس الہی کے خلاف جب انکوائری ہو رہی تھی؟ کیا آپ کو روکا گیا تھا جب علیم خان کے خلاف آپ انکوائری کر رہے تھے؟ کیا آپ کو روکا گیا تھا جب چودھریز کے خلاف بہت سی کوآپریٹو اسکیم بہت بڑا آیا تھا؟ یہ ساری چیزیں تو آپ کی گورنمنٹ میں تھیں. جب آپ گورنمنٹ میں تھے اس وقت ان میں سے کتنے کیسز بنے, کتنا چیزیں آگے لے کے چلی گئی. یہی چیز آج پی ٹی آئی کے لوگ جب بات کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو صرف یہ بات ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں بہت سے مقدمات ایسے ہیں جو ماضی کے ہیں, بہت سے مقدمات جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں شاید انہوں نے کیے ہیں. تو یا تو یہ طے کر لیں کہ نیب کا ادارہ آپ کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. میری گزارش صرف پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ ہے, جس طرح عمران خان بڑھ کے کہتے ہیں کہ جی آئی بی اور ایف آئی اے میرے انڈر ہے. اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ آئی بی اور ایف آئی اے میرے انڈر ہے, یہ انڈیکیٹ کیا کر رہا ہے؟ ایف آئی اے بہت سی ایسی انکوائریز کر رہی ہے جس طرح منی لانڈرنگ ہے وہ ہے. تو جب پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ ایف آئی اے میرے انڈر ہے, جو ہوتی ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایف آئی اے ایسی انکوائری کرے گی تو پھر آپ لوگ یہی کہیں گے کہ آپ وکٹمائز کر رہے ہیں, لگے گا پرائم منسٹر کرا رہا ہے. بالکل, ایک وقفہ لے لیں سر. اسٹریٹ ایکشن کا بھی آج کہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی, مریم اورنگزیب صاحبہ نے, اس کے اوپر بھی گفت و شنید کرنی ہے. اور جہاں آج شہباز شریف صاحب کا جو سیل ہے 10x10 سیل, ان کی زوجہ تیمینہ صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے بھی کہا کہ جہاں سورج کی روشنی تک نہیں جاتی میں وہاں 24 گھنٹے بند ہوتا ہوں. تو ایک ایسی جگہ, چھوٹا سا کمرہ, سیل, جہاں نہ ہوا گزرتی ہے نہ لائٹ گزرتی ہے, جہاں سے کیا پی ایم ایل این کو اس حوالے سے کوئی پرپوز کرنا چاہیے کہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے, وہ جا کے ادھر سے انسپیکٹ کریں اس جگہ کو, بات کی جائے کہ اپوزیشن لیڈر کو کن حالات میں رکھا جا رہا ہے. ایک وقفے کے بعد اور اس رپورٹ کی آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے جو آج نیب نے عدالت میں پیش کی ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. یہ آج رپورٹ جو نیب نے پیش کی ہے عدالت کے اندر مزید اور ریمانڈ کا ڈیوریشن بڑھانے کے لیے شہباز شریف صاحب کی, اس کے اندر ڈیٹیل میں بتایا گیا ان کے خلاف کیا چارجز ہیں اور چیمہ صاحب کا کیا کردار تھا, فواد حسن فواد کا کیا کردار تھا, رشوت لینے کے حوالے سے سیکرٹری پنجاب کا کیا کردار تھا. اور اس میں کہا گیا ایکیوز یعنی کہ شہباز شریف صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, از ایڈمنٹ اینڈ از ڈیلیبریٹلی, جان بوجھ کے یہ نہیں بتا رہے, کنسیل کر رہے ہیں, چھپا رہے ہیں اس شخصیت کا نام جس نے ان کو وربل زبانی کمپلینٹ کی تھی. اور شہباز شریف صاحب the accused also did not reply as to why he accepted the complaint after grievance period. ایک گریونس پیریڈ ختم ہو گیا تھا, اس کے بعد جب انہوں نے اسیوم کیا, اللیگلی انلافلی اسیوم کیا پاورز پی ایل ڈی سی کے بورڈ آف گورننس کی اور احکامات جاری کیے, تو سٹیپولیٹڈ ٹائم کے بعد کیوں کسی کی کمپلینٹ جو ہے اس کو ایکسرسائز کی, وہ کون تھا, کس کو احکامات دیے تھے, کس کا کیا کردار تھا. He also failed to reply why he did not refer the matter to PLDC board, who was not only competent, جو PLDC board مرتب اس لیے ہوا ہے, بنائے اس لیے گیا ہے, competent بھی تھا اور conversant بھی تھا with all relevant facts of the case. اس میں مزید ہی لکھا جاتا ہے accused was questioned as to why the letter of cancellation of contract was written on 15th March 2013, that is before referring the matter to anti-corruption Punjab. ان نے صحیح پلیٹ فارم پہ چیز بھیجنے سے پہلے اپنے تئیں فیصلے کیے اور احکامات جاری کیے. اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے accused has committed offences of corruption and corrupt practices with active aid, abetment and assistance of private individuals as well as public officials. اس کے اندر نام بھی ان لوگوں کے دیے ہوئے ہیں کہ کون کون آ کے اپنے بیانات ریکارڈ کرا رہا ہے. طلحہ برقی کا ذکر کیا گیا ہے, شیخ علاؤالدین, خواجہ منصور مظہر, کرامت اللہ چودھری ایم ڈی ای سی ایس پی جو ہیں, بشیر احمد پروجیکٹ مینیجر ہیں ای سی ایس پی کے. سو کافی ڈیٹیلڈ ایک مدعا تیار کیا گیا ہے. دا ریکارڈ شوز دیٹ ایون دا سیکنڈ بڈنگ, جو ایک سیکنڈ بڈنگ جس کو انیشیٹ کیا شہباز شریف صاحب نے, وہ بھی
جو ہے ان لافلی انٹروین کی گئی اس کو بھی مزید روک دیا گیا شہباز شریف صاحب کے آرڈرز پہ. 24 مارچ 2014 کو اتنا پرولونگ کیا گیا اس کیس کو اور بالآخر یہ کاسا ڈیولپرز کو ہی دیا گیا احد چیمہ صاحب کی مدد سے. فواد چودھری جنہوں نے کنسیل کیے فیکٹس, انہوں نے بھی کہتے ہیں رشوت لی, اس کے بھی کنفیشنز ان کے پاس موجود ہیں. یہ اس سے آپ کو جتنی دوری اختیار آپ کر سکیں اتنا بہتر ہے نا سر. یہ آپ کا تو کیس ہے نہیں, نہ آپ ترجمان ہے, نہ آپ کے آپ کی جماعت, مگر آپ لوگ بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ ترجمانی کر کے چھوڑیں گے نیب کی. نہیں دیکھیں, پولیٹیکل ہمارے پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم پہ پولیٹیکل الزامات لگتے ہیں اور ہم نے ایک نیریٹو جو کاؤنٹر بنتا ہے جو کہتے ہیں نا اسمبلی میں آپ نہ بولیں. اگر اسمبلی میں ہم نہ جواب دیں تو وہ ایک مخالف آپ کو ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی. اچھا, پولیٹیکل سٹانس بتائیں. آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کرنا صحیح تھا؟ دیکھیں میں کیا سمجھتا ہوں, اریسٹ بیفور ٹرائل. میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں. ایک احتساب کا قانون ہم نے جو بنانا ہے, اور ایک احتساب مسلم لیگ نون جو آج بول رہی ہے انہوں نے بنایا تھا جو احتساب بیورو تھا, آپ جس میں یہ ٹیلی فون کر کر کے لوگوں کو سزائیں دلواتے تھے. تو آج آپ یعنی اس نظام سے آگے چلے, یہ مشرف نے بنایا اور آپ نے ٹھیک نہیں کیا. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ جس طرح یہ کیس آگے چل رہا ہے اور انڈیپینڈنٹلی چل رہا ہے, چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ان چیزوں کو پی ٹی آئی کی چونکہ گورنمنٹ ہے اور ہم پروسیکیوشن ہمارے پاس ہے. جتنے کیسز جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ایف آئی اے میرے انڈر اور آئی بی میرے انڈر ہے, اسی طرح عمران خان کی یا گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی ہے کہ کوئی بھی کرمنل ایکٹ ہے ہم سرکار کی نمائندگی کر رہے ہیں. جو گورنمنٹ کی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے, کیسز کو پروسیکیوٹ ہم نے. نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایکچولی رانا افضل صاحب کا یہ سوال ہے سر, اگر واقعی آڈیٹنگ ہوتی اور لیک آف ٹرانسپیرنسی ہوتی ان سارے پروجیکٹس میں تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی؟ دیکھیں, ابھی انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ پروسیکیوشن کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ تو پھر انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ نیب کی پروسیکیوشن بھی یہی کر رہے ہیں, نیب کے اندر بھی انوالوڈ. ہم تو سوچتے تھے کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس کی اپنی پروسیکیوشن ہوگی اور ان کی گائیڈنس کے بغیر ہوگی, لیکن یہ تو اب انہوں نے ایڈمٹ کر لیا آج آپ کے پروگرام میں کہ ان کی گائیڈنس کے ساتھ نیب کی پروسیکیوشن. یہ اتنا پولیٹیکل پلینگ آپ نہیں کر سکتے. میں نے عمران خان صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میرے نیچے ایف آئی اے اور آئی بی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. یہ بات پچھلے پارٹ میں ہوگی تھی کہ نیب کا ادارہ انڈیپینڈنٹلی چل رہا ہے. آپ میری باتوں کو ایسے مکس کر کے تو جو ایسی پبلک میں ٹرانسپیرنسی ہوتی, شفافیت ٹرانسپیرنسی ہوتی سر, اور ون مین شو نہ ہوتا تو آج شاید یہ اس طرح کا کیس نہ بنا ہوتا. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ اس وقت نیب ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے. اگر ان کے چیئرمین نہ ملے ہوتے ان سے جا کے عمران خان سے, اور جو پریشرز وہ جو ہو رہے ہیں جس طریقے سے ہو رہا ہے, اور پھر صرف ہماری پارٹی کا احتساب ہو رہا ہے, اس سے ہم کیوں نہ یہ کہیں کہ باقیوں کو کنسیشن دی جا رہی ہے. کیوں سر؟ آصف علی زرداری صاحب فریال تالپور بھی آج عدالت گئے تھے, گو کہ جج نہیں تھا. کیوں آپ کو لگ رہا ہے صرف آپ کی پارٹی کا ہو رہا ہے سر؟ ریفرنسز ان کی جماعت کے بھی بن رہے ہیں, گرفتاری ہوئی ہے, یا تو پھر آپ امیونٹی دے دیں. اینڈ اسپیکنگ آف وچ, بائی دا وے, آپ کو لگتا ہے کوئی پارلیمانی کمیٹی قائم ہونی چاہیے جو جائزہ لے یہ 10x10 کا جو ایک کمرہ ہے جدھر نہ ہوا گزرتی ہے نہ روشنی؟ میرا خیال ہے کہ جب تک ان کو کوئی وہ اکیوزڈ ہیں, ان پہ الزام ہے, وہ ملزم ہیں, تو کوئی ان کو کوئی بہتر ارینجمنٹ کرنا چاہیے. یہ تو میں سمجھتا ہوں بالکل کل کو وہ بری ہو سکتے ہیں, اور پھر ان کو یہ بھی تو سزا ہے کہ 10x10 کے کمرے میں رکھا ہوا ہے. یہ کوئی سزا سے کم ہے؟ خود ان کے دفتروں میں اے سی لگے ہوتے ہیں اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے یہ لوگ وہاں پہ کافیاں اور ملازم اور یہ اور وہ, اور ایک ایکس چیف منسٹر جیسے شکل بدل کے رکھ دی ہے پنجاب کی, اس کو انہوں نے آلریڈی پنش کیا ہوا ہے 10x10 کے کمرے کے اندر. وہ انسانیت ہونی چاہیے نا. تو مظہر صاحب, اریسٹ بیفور ٹرائل اور نیب کے قوانین میں شاید یہ بھی تو چینج کرنا چاہیے نا. اٹس ناٹ کہ شہباز شریف صاحب جا نہیں رہے تھے, پیشیوں کے لیے راضی نہیں تھے یا اٹینڈ نہیں کر رہے تھے, جواب نہیں دے رہے تھے, وہ تو جا رہے تھے. ہی واز ویری مچ ہیئر. تو اریسٹ بیفور ٹرائل, بیفور دیز کنوکشنز, اس کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے ان قوانین پہ. دیکھیے, وہ تو کرنی چاہیے اور بہت پہلے کرنی چاہیے تھی, لیکن ابھی جیسے عباسی صاحب کہہ رہے تھے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو جواب نہیں دینا چاہیے. آپ کو جواب دینا چاہیے, تگڑا جواب دینا چاہیے. لہجہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں مشاہد اللہ صاحب اور فواد چودھری کے درمیان جو لڑائی ہوئی سینٹ میں, اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلا. یعنی دونوں نے کیا کچھ نہیں کہا, اور پھر الٹیمیٹلی دونوں ایک ساتھ بیٹھ گئے, ایگری کر لیا. گورنمنٹ ہمیشہ ماحول بناتی ہے, اپوزیشن ماحول خراب کرتی ہے, یہ یاد رکھیں.
یہ آج سے نہیں بہت سالوں سے ہو رہا ہے اور یہ ہوتا ہے ہر جگہ. فواد چودھری از دا چودھری نثار آف PMLN. دیکھیے انفارمیشن منسٹر کا مسئلہ یاد ہے نا چودھری نثار اور اعتزاز احسن کے درمیان. جی اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے چودھری نثار کا ہاتھ پکڑ کے انہیں مسلسل چپ رکھا. الٹیمیٹلی نیکسٹ ڈے یا اس شام انہوں نے جا کے پریس کانفرنس کی لیکن پارلیمنٹ کے اندر نہیں بولنے دیا, اس لیے کہ اگر اس وقت چودھری نثار کھڑے ہو کے جواب دینا شروع کرتے تو اعتزاز احسن یا اس وقت کی اپوزیشن کا مسئلہ حل ہو جاتا. اسی طریقے سے مگر سر وہ وقت کی نزاکت بھی تو دیکھیے, تب دھرنا چل رہا تھا, اب آپ مجھے یہ بتائیں مہر, باقی چیزیں چھوڑ دیں, آپ شہباز شریف کو بھی چھوڑ دیں, ان کے 10x10 کے کمرے کو بھی چھوڑ دیں, جو چیز جو ہتک پروفیسرز کے ساتھ ہوئی کیا تھے وہ ٹیررسٹ تھے, وہ انہوں نے ماورائے عدالت قتل کیا ہوا تھا. ہتکڑی لگا کے آپ 60 سال اور کیا ایکیوزیشن کیا ہے ان پہ کہ غیر قانونی تقرریات, میرٹ آف دا کیس کو چھوڑ دیں, لیکن کیا وہ ایسا کرائم ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ ہتکڑی لگا کے پیش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے بڑا سینسیشنلزم کا عادی ہو گیا. وہ اسی وجہ سے دیکھیں سب کا پرابلم کیا ہے, سب کا پرابلم ہے میڈیا ہائپ اتنی بناتی جاتی ہے کہ کیس جب کورٹ میں جاتا ہے تو کیس آدھا ختم ہو چکا ہوتا ہے. GIT لے لیں, ویڈیو سٹیٹمنٹس دے لیں, ابھی ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا کوئی ویڈیو سٹیٹمنٹ آگے چل کے آ جائے, کوئی دوسروں کا ویڈیو سٹیٹمنٹ, کنفیشنل سٹیٹمنٹ, یہ ساری چیزیں کیس کو ڈیمیج کرتی ہیں. آج پچھلے 3 سال سے ڈاکٹر عاصم کا کیس چل رہا ہے. یہ تو ہو گیا نا, اب تو ایٹ لیسٹ اب یہ ایک نیشنل ڈیبیٹ کا حصہ یہ باتیں بن گئی ہیں. سو اب امید ہے جو پیپلز پارٹی اور PMLN نے نہیں کیا اور جو بھگت رہے ہیں آج, اب یہ حکومت شاید کرے گی, درستگی کریں ان لاز کے اندر. مگر سر ایک اور بڑا ایشو ہے حکومت کا, PMLN کے دور میں تمام تر لگائے گئے جو بجلی کے تمام منصوبے ان کا آڈٹ کرنے کا بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے. کیا آپ کو رانا افضل صاحب لگ رہا ہے کہ یہ 4 روپے فی قیمتیں بڑھانے کا جو بم گرا رہے ہیں اس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہے ہیں؟ مہر میں ایک بالکل آپ کو بالکل یہ جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. مہر صرف آپ کو رانا صاحب ایک یونٹس ہیں جو جی مظہر صاحب جلدی سے بات کر لیں, پھر رانا افضل صاحب سے بات کر لیں. مہر رانا اور آج بھی سستے ہیں, میں صرف ٹھیک ہے یہ سولر کے اوپر آج فرما رہے تھے کہ جی 17 روپے کا یونٹ ایک زمانے میں سولر مہنگا لگتا تھا. رانا صاحب جسٹ اے سیکنڈ, رانا صاحب جسٹ اے سیکنڈ, مظہر صاحب کوئکلی. ایک رکشہ ڈرائیور نے بہت ہی خوبصورت بات کی, میں اتفاق سے اس کے ساتھ جا رہا تھا, اس نے وہ پہچان لیا. اس نے کہا کہ مندر صاحب یہ بتائیے کہ یہ فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے چور ڈاکو لوٹ کے لے گئے ہیں, یہ ساری چیزیں لے گئے ہیں, تو چور اور ڈاکو سے وصولی کی جائے, ہم سے کیوں وصول کیا جا رہا ہے؟ یعنی اس نے کہا کہ CNG بڑھا دی تو 50% مجھ پہ آ گیا, ساری چیزیں تو وصولی لوٹ کر کوئی اور لے گیا ہے, وصولی ہم سے کروائی جا رہی ہے. کریں تو کیا کریں, پھر کریں تو کیا کریں, کیا آپشنز تھیں اس حکومت کے پاس بتائیں گے رانا صاحب بھی, ان سے بھی پوچھیں گے. 30,000 سے زائد کی ہمارے پاس جنریشن اس ملک میں, لائنیں ٹرانسمیشن لائنیں نہیں ہیں کہ عوام تک وہ بجلی منتقل کر دی جائے. بہت سی ایسے اب کھاتے کھلیں گے جس کی ذکر کر رہے ہیں, مگر آف کورس ذکر یہی کرنا ہے کہ جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہی ہے PTI یا واقعی کوئی آپشن نہیں ہے کمر کسنے کے علاوہ. ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. یہ بات ہو رہی ہے 4 روپے بجلی کے بل بڑھانے کی. صداقت صاحب, بلکہ ایکچولی میں رانا افضل صاحب بات کمپلیٹ کر لیں پھر آپ جواب دیجئے. رانا صاحب یہ جسٹیفیکیشن ہے یا واقعی قائد اعظم پاور پلانٹ ہو, ساہیوال کا ہو, سارے انڈر کیپیسٹی کام کر رہے ہیں, پیسے ہم لوگ اربوں خربوں دے رہے ہیں فل کیپیسٹی کے, یہ ایشوز اپنی جگہ موجود ہیں. رانا افضل صاحب آپ تیار ہیں اس آڈٹ کے لیے, ان منصوبوں کے کھاتے کھولیں, آڈٹ کرائیں, is there anything to hide or no problem؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سولر پاور جنریشن تو ٹوٹل جنریشن کا 1% نہیں ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ مہنگی ہو گئی. جس زمانے میں یہ سولر پاور پلانٹ لگا تھا اس زمانے میں سولر پاور مہنگی تھی, اب تو بہت سستی ہو گئی ہے, اور آگے جو ان کی ایوریج آئے گی وہ بالکل کام آئے گی. لیکن یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے 1% آف دی جنریشن اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 4 روپے ہمیں نقصان ہو رہا ہے.
آپ کا RLNG 6-7 روپے یونٹ پروڈیوس ہو رہا ہے, آپ کے جو کوئلے کے یونٹ ہے وہ 7-8 روپے میں یونٹ پروڈیوس ہو رہے ہیں, 27-28 روپے کا یونٹ بنتا تھا. یہ اس قسم کے بھونڈے مذاق کریں گے. آپ کسی پاور سٹیشن ایکسپرٹ کو لے کے آئیں تاکہ قوم کے سامنے وہ سارے فگرز رکھے, اور ان کا جھوٹ, یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھے کہ جی وہ سچ ہو گیا. میں سوال کر لوں تاکہ آپ کی بات ختم ہو جائے. رانا صاحب مجھے بتائیں, آپ کے دور میں سوال تو آپ عوام سے عوام کو جواب دیں. سن لینا میرا سوال تو سن لیں سر, میرا سوال جی سر سوال سن لیں. آپ کے دور میں بجلی کے ریٹ بھی بڑھے, یہ 1200 ارب کا آپ یہ سرکولر ڈیٹ کیسے آ گیا؟ اگر آپ کا سب کچھ سستی بجلی ہے اور آپ بل بھی لے رہے ہیں تو 1200 ارب آپ کا لائن لاسز ہے, بجلی چوری ہے, مینجمنٹ ہے, کا جو فرق ہے یہ کیوں؟ ایک بڑا ہی مختصر جواب دیتا ہوں کہ آپ نے ایک دوسرا سوال, اس کو ختم کرنے کا آپ کے پاس کیا تجویز ہے؟ جی جی بولیں. میں ختم کرنے کی تجویز بھی ہے, اور ہوا کیسے ہے. ہوا ایسے ہے کہ آپ منظم طریقے سے خیبر پختونخوا میں پہلے بھی چوری کراتے رہے, آج بھی کرا رہے ہیں. جس پولیس کی تعریفیں کرنے کے لیے آپ کی باتیں نہیں ختم ہوتی تھی, وہ کنڈے دیکھ کے آ جاتی تھی اور ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کنڈوں والوں کو پکڑ لیں. آج پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا ہے؟ جی مظہر صاحب آپ بات کر لیں پہلے, سلوشن کیا ہے؟ اور دیکھیں مہر, ایک چیز بالکل کلیئر ہے, سلوشن ان کو لے کے آنا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ایکسیپٹ کریں گے کہ جی یہ اتنا لوٹ کے لے گئے, یہ اتنے ارب لوٹ کے لے گئے. وہ الٹیمیٹلی پوچھیں گے ان سے کہ جی وہ تو لوٹ کے لے گئے, آپ نے کہا تھا یہ لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی, وہ واپس آئی نہیں آئی. آپ نے ایک سوال, یہ لوٹنے والی بات نہیں ہے, آن گوئنگ لاسز بھی تو ہے نا. اب آج ہم 1200 ارب پہ اس کو 2 مہینے بعد اس کو 1400 ارب پہ لے جائیں تو پھر ہم کہاں جائیں؟ سوال یہ نہیں ہے کہ جو لوٹ کے لے عباسی صاحب عباسی صاحب دیکھیں اس کا طریقہ کیا تھا. اس کا طریقہ الیکشن سے پہلے یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے کہ جی آپ کو یہ 1 سال یہ قربانی دینی پڑے گی, 2 سال یہ قربانی دینی پڑے گی, اور آپ نے جو ماضی میں جن کو ووٹ ڈالنا ہے ان کے لیے بھگتنا پڑے گا اس ووٹ کے. آپ کو لوگوں کو دیکھیے, لوگوں کو جب آپ سچ بتائیں گے نا کہ جی اتنی دولت لوٹی گئی ہے تو اس کے لیے ہمیں بجلی مہنگی کرنی پڑے گی, اس کے لیے ہمیں گیس مہنگی کرنی پڑے گی. آپ کو ایکسیس نہیں ہوتی. نہیں تو اگر آپ اپوزیشن میں فیکٹس آپ کے پاس نہیں ہوتے. نہیں اپوزیشن میں آپ کے پاس, آپ اپوزیشن کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ بالکل یہی باتیں کرتے تھے, انہی فیکٹس کو سامنے لاتے تھے. آپ یہ کہتے تھے اتنے 1000 ارب روپے. ہمارا گلہ یہ ہے کہ جنہوں نے بگاڑا وہی آپ گلہ کر رہے ہیں نا, ہمارا بگاڑنے میں تو کوئی نہیں, بگاڑ میں نہیں ہے, لیکن آپ نے مجھے یہ بتائیں, نہیں عباسی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر اگلے 1-1.5 سال 2 سال میں ڈالر کی یہی حالت رہی, روپے کی یہی حالت رہی, بجلی کی یہی حالت رہی, گیس کی حالت, تو ایک عام آدمی سسٹین کیسے کرے گا؟ آپ کے پاس اس کا سلوشن کیا ہے؟ میں صاحب آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ڈالر اپنے لوئسٹ پہ پہنچ گیا, روپی اپنے لوئسٹ پہ پہنچ گیا, ڈالر ہائیسٹ پہ پہنچ گیا. اس کے بعد ہمارا ریفارم ایجنڈا شروع ہو گیا ہے. ہم ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے پوری طرح پالیسیز امپلیمنٹ ہو گئی ہیں, ان کا امپیکٹ آنا ہے, اور جو ڈی ویلیویشن ہو گیا اس کا بھی امپیکٹ آنا ہے. سر آپ بیسک عباسی صاحب دیکھیے, میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے, رانا صاحب کیور کر رہے ہیں, یہ چیزیں آگے نہیں جائیں گی, اسی لیے ہم مشکل سٹیپ لے رہے ہیں. ان کو ہم نے کہا تھا کہ پیسکو جس کے اندر بجلی چوری ہوتی ہے یہ ٹیک اوور کر لو اور اس کے اندر چوری روک لو, اور انہوں نے کہا نہیں ہم. سر کل کی پالیسی کیا ہوگی؟ آج تو میں سٹاک مارکیٹ مزید کریش کر گئی ہے, پنجاب اسمبلی بھی کریش کر گئی ہے. ایک مختصر سی ویڈیو دیکھیے پہلے. یہ تو آپ کو اچھا ایک احتجاج نظر آیا, چلیں ڈائس کو کنٹرول کر لیا, ادھر جا کے اپوزیشن نے بجٹ کے تھرو اپنا ایک لوہا منوانے کی کوشش کی, مگر اس کے بعد جو فلور کا ہاؤس تھا, جو پنجاب اسمبلی کے اندر کے مناظر تھے, ڈیسک گرے ہوئے تھے, ٹوٹ پھوٹ تھی, وہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے, اپلوڈ بھی کریں گے ٹویٹر پہ. کوشش صرف یہ ہے کہ کل کے لیے جب شہباز شریف صاحب بھی آئیں تو جب اپوزیشن بھرپور احتجاج کرنے کی کوشش کرے, جو کہ ان کا حق ہے اور کریں گے بھی, تو حکومت وقت بہرحال ہوش کے ناخن لے اور پیسیفائی کرنے کی کوشش کرے, نہ کہ اس کے اندر اپنا حصہ بھی ڈالے. آج کے لیے اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.